बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और मामला पहुंच चुका है जी। आला फ़ौजी क़यादत इस वक्त गिरफ्त में है और आला फ़ौजी क़यादत से मुतालबा किया जा रहा है कि आप फिल फ़ौर अपने ओहदे छोड़ दें, अपनी नाकामी तस्लीम करें और अब आप इन ओहदों पर फाइज रहने के काबिल नहीं हैं। ये मुतालबा किसने किया, कैसे किया और कहाँ किया, इसकी तफसीलात बताऊँगा। उससे पहले कुछ और ख़बरें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है जनाब अफ़ग़ानिस्तान। इस वक्त आपको मालूम है कि वाशिंगटन में हियरिंग हो रही है और वज़ीर दिफ़ा जो हैं अमेरिका के वो और वहाँ की फ़ौजी क़यादत वो सारी की सारी इस वक्त उनका मुहासबा हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है। और 20 साला जंग उसमें खरबों डॉलर की जो वो क्या कहना चाहिए झोंक दिए गए वो, और उसके बाद फ़ौजी शिकस्त, इस पे मुहासबा हो रहा है। पैरेलल पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की जा रही थी। पिछली वीडियो में मैंने बताया एक कानून साजी, एक लेजिस्लेशन बिल आया है लेजिस्लेशन के लिए, तो वो सारी। लेकिन इस वक्त अफ़ग़ानिस्तान में और पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान की फ़ोर्सेस क्या कर रही हैं। पाकिस्तान की फ़ोर्सेस जी जो इनकी प्रॉक्सीज थी जिन पे इन्हासार किया जा रहा था कि अफ़ग़ानिस्तान में हम एक नई लड़ाई शुरू करेंगे और पाकिस्तान को भी दबाएंगे और उधर अफ़ग़ानिस्तान में भी अपना काम जारी रखेंगे इनडायरेक्टली बदअमनी फैलाने के लिए, वो प्रोजेक्ट फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में फोर्सेस ने पिछले 24-48 घंटों में कामयाब ऑपरेशन किए हैं और जो कलअदम तंजीमों के लोग थे हमारे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, कलअदम तंजीमों के लोग उनको ठिकाने लगाया है और दहशत गर्दों को दिन रात मारा जा रहा है। ख़बरें कम आ रही हैं लेकिन चुन चुन के उनको ठिकाने लगाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, जिसका असल मसला है इस वक्त नई अफ़गान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान, नई अफ़गान हुकूमत और चाइना के दरमियान, नई अफ़गान हुकूमत और रशिया के दरमियान, नई अफ़गान हुकूमत और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के दरमियान मामलात इंटेलिजेंस शेयरिंग के चल रहे हैं। आपको मालूम है कि कुछ अर्सा पहले इंटेलिजेंस चीफ्स की मुलाकात हुई थी जिसमें चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के लोग भी शामिल थे उसमें, लेकिन ये रियासतें थीं और वस्त एशियाई रियासतों के भी इंटेलिजेंस चीफ आए हुए थे एक बहुत बड़ा। उसमें ये तय पाया था कि हम एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, मालूमात का तबादला करेंगे और जिस मुल्क के पास दहशत गर्दों से मुतालिक मालूमात हैं जो कि नॉन रीजनल प्लेयर्स के हाथों में खेल रहे हैं, उनको हम अपनी रियासतों में ही ठिकाने लगाएंगे। तो वो सिलसिला शुरू हो चुका है बड़े ही मुअस्सर तरीके से। अभी एक ही ऑपरेशन में सिर्फ पाकिस्तान की फोर्सेस ने 10 से 12 दहशतगर्द ठिकाने लगाए हैं और वो सब के सब आपको पता है कहाँ से फैज़याब हो रहे थे। उसके बाद तालिबान ने भी एक हुक्म सादर किया और तालिबान की स्पेशल फ़ोर्स हरकत में आई है और उन्होंने भी कलअदम दहशतगर्द तंजीमों को ठिकाने लगाना, उनके ओहदेदारों को, उनके कमांडर्स को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है। और दूसरा एक और हुक्म सादर हुआ है और वो है दाइश से मुताल्लिक कि उनको चुन चुन कर हदफ को निशाना बनाया जाए और जहाँ जहाँ कमांडर्स हैं, दूसरे दर्जे के हैं, उन सब को मारा जाए। ये तालिबान के तर्जुमान बिलाल करीमी उन्होंने आलमी ज़राए अबलाग को भी ये मैसेज दिया और बताया कि ये हुक्म सादर हो चुका है कि दाइश के मुतअद्दिद अरकान को अब वहाँ पे हलाक किया जा रहा है। ये बात ज़हन में रखिए कि वहाँ पे भी ऑपरेशन शुरू हो गया। दाइश को कौन सपोर्ट कर रहा है, टेक्निकल भी, फाइनेंशियली भी, और उनकी फ़ौजी तरबियत, उनको असलहा कौन दे रहा है, उनको पैसा कौन दे रहा है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये हमारा पड़ोसी मुल्क, दुश्मन मुल्क है और इसके साथ जुड़े हुए मगरबी मुल्क हैं जो बार बार ये हवा खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब दाइश से बहुत ख़तरा है, पूरे रीजन को दाइश से ख़तरा है और हम उनका पीछा करते हुए ड्रोन हमले करेंगे। तो वो ड्रोन हमले के शायद नौबत ना आए, तो तालिबान ने, अफ़गान हुकूमत ने अपना काम शुरू कर दिया है और मुतअद्दिद दाइश के कमांडर्स जो स्पेशल फ़ोर्स है उन्होंने उनको फ़ारिग कर दिया है, हलाक कर दिया है, दुनिया से रुखसत कर दिया है। और दूसरी जानिब
انہوں نے کہا کہ اب پہلے ان کو وارن کیا گیا تھا، اب وارن کرنے کے بجائے چونکہ معلومات یہ ہیں چائنا کے پاس، رشیا کے پاس، پاکستان کے پاس، ایران کے پاس اور وسط ایشیائی ریاستوں کے پاس کہ ان کو باقاعدہ طور پہ سپورٹ کیا جا رہا ہے. پہلے جو پنجشیر کا پروجیکٹ تھا وہاں سے سب کچھ ہونا تھا، وہ ختم ہو گیا، تو اب انڈیویجلی یہ کام ہوگا. تو لہٰذا دونوں ملکوں نے، اور یہی کام چائنا بھی کر رہا ہے، وسط ایشیائی ریاستیں بھی کر رہی ہیں اور ایران نے بھی شروع کیا ہے. اب دوسری جانب ایران سے بھی ہماری فورسز پہ حملے ہوئے ہیں، ایران کی طرف سے، پاک ایران بارڈر سے، اور ہمارا ایک جوان شہید بھی ہوا ہے. اس پہ پاکستان نے ایران کو باقاعدہ طور پہ نہ صرف بتایا ہے، آگاہ کیا ہے، بلکہ سخت ترین احتجاج بھی کیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، آپ اپنی سائٹ کو کور کریں. ہم اپنی سائٹ کو کور کر رہے ہیں، ہم باڑ لگا رہے ہیں انہی تحفظات کو دور کرنے کے لیے. تو اگر آپ کی سرزمین ہماری فورسز کے خلاف استعمال ہوگی تو اس سے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ کام بھی ہو رہا ہے. اور اگلی خبر ہے جی ایک اور، پاکستان کو پریشر میں لانے کی بات کر رہا ہوں میں کہ یہ تو ایک طرف یہ کچھ ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو افغان حکومت ہے، افغان حکومت کے سربراہ ملا حسن اخوند نے جو انڈیویجلی کچھ لوگ کر رہے تھے، مقامی طور پہ احکامات صادر کر رہے تھے، ان کو مکمل طور پہ منع کر دیا ہے کہ اب جو بھی حکم صادر ہوگا وہ کابل سے ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں، نہ کسی مقامی گورنمنٹ کو، نہ کسی مقامی حکمران کو، نہ مقامی کمانڈر کو، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ کوئی ریفارمز کے نام پہ کچھ کرے. ایک اور پریشر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ہے جی کہ امریکی جرنیلوں نے کیا ہے، کیونکہ اس وقت تو سخت ان کا محاسبہ ہو رہا ہے. امریکی جرنیلوں نے یہ کہا ہے، مختلف آپ کو معلوم ہے کہ جناب طالبان کی حکومت آنے کے بعد افغانستان میں پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ غیر محفوظ ہو گئے ہیں اور ان پہ تشویش ہے. تو یہ بات کہی گئی کہ یہ انہوں نے کہا جی ہم نے بائیڈن انتظامیہ کو بھی خبردار کیا ہے کہ اگر فوری طور پہ ہم امریکی صدر اگر ان کو فوری طور پہ انخلا کریں گے تو افغانستان سے، تو اس سے جو پاکستان کے ایٹمی جوہری ہتھیار ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، غیر محفوظ ہو سکتے ہیں اور ملک کی سلامتی کے لیے خطرات بڑھا سکتے ہیں. یہ انہوں نے ابھی جو ہیئرنگ چل رہی ہے امریکی جرنیلوں نے وہاں پہ یہ بات کی ہے. اسی طریقے سے جی مارک ملی نے، خاص طور پہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف جنرل مارک ملی نے سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی کو یہ بتایا کہ ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ وہی پرانی بات کہ ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ اس کو ٹائم لگے گا، لیکن ٹائم نہیں لگا اور تیزی سے انخلا جو ہے وہ علاقائی سطح پہ بھی عدم استحکام ہوا ہے. پاکستان کی سلامتی اور اس کے جوہری ہتھیاروں کے لیے خطرات میں اضافہ ہو چکا ہے اور اس لیے مستقبل میں بھی اس کا امکان موجود ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت ہی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ مارک ملی نے کہا ہے کہ پاکستان کو اب طالبان سے نمٹنا پڑے گا، یعنی ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں ہر صورت میں لڑایا جائے. اسی طرح جنرل میکنزی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی مجھے یقین ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلا کے نتیجے میں طالبان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات نمایاں طور پر زیادہ پیچیدہ ہونے جا رہے ہیں. اور یہ ساری باتیں پھر آگے وہی بات آ جاتی ہے، اہم کوریڈور کی بات آ جاتی ہے، فضائی راہداری ہے افغانستان تک، امریکہ اور پاکستان اور افغانستان تک جو راہداری کا معاملہ ہے وہ ہے اور پاکستان کے تعاون کے بغیر ہم کچھ کر نہیں سکتے. پاکستان کا تعاون بہت ضروری ہے، پاکستان سے تعلقات نہ بگاڑے جائیں. یہ وہاں کے جو سینیٹرز ہیں وہ بار بار یہ خبردار کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کا جی جوہری پروگرام الحمدللہ بہت محفوظ ہے، جوہری ہتھیار بھی محفوظ ہیں اور یہ اس وقت بھی محفوظ تھے جب ہم پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پہ جو ہم پہ جنگ مسلط کی گئی 20 سال اور ہمارا کوئی
بھی شہر محفوظ نہیں تھا، اس وقت بھی بڑی کوشش کی گئی، نہ صرف کوشش کی گئی بلکہ جوہری ہتھیاروں کا پتہ لگانے کی بھی کوشش کی۔ مغربی ملکوں نے بھی، بڑی طاقتوں نے بھی، سب نے ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے، برائب کے ذریعے، ہر طرح سے ٹیکنیکس یوز کر کے، لیکن الحمدللہ نہ تو یہ ادھر پہنچ سکے اور نہ ہی ان کو کوئی سراغ مل سکا۔ تو یہ معاملہ ابھی تک چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ اب آتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ واشنگٹن میں جو ہیئرنگ چل رہی ہے، آپ کو میں نے بتایا کہ فوجی قیادت وہاں کی اور صدر بائیڈن سیاسی قیادت آمنے سامنے ہیں، اور اب مطالبہ کیا جا رہا ہے فوجی قیادت سے کہ آپ اپنے عہدے چھوڑ دیں۔ یہ ایوان نمائندگان کی آرمڈ سروسز کمیٹی افغان جنگ کے خاتمے پر فوج کی اعلیٰ قیادت کی ناکامی، اس پہ سخت سوالات، محاسبہ ہو رہا ہے، اور اس میں نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ یہ مکمل طور پہ ایک پلاننگ کا بھی فقدان تھا، یہ فوجی شکست ہوئی ہے، ہمیں فوجی ناکامی ہوئی ہے، اور اس کی ذمہ دار امریکہ کی فوجی قیادت ہے۔ لہٰذا فوجی قیادت کو یہ اب ایوان نمائندگان سینیٹرز ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مختلف سینیٹرز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی صفائی میں جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے، اور اس سے بہتر نتائج نکل سکتے تھے، اور اتنی بڑی ناکامی سے ہم بچ سکتے تھے۔ لہٰذا آپ اپنی ناکامی تسلیم کریں۔ جنرل ملی سے بھی یہی کہا جا رہا ہے، مارک ملی سے بھی، جنرل میکنزے سے بھی یہی کہا رہا ہے، اور وزیر دفاع آسٹن سے بھی یہی بات کہی جا رہی ہے۔ ایک یہ جناب الباما سے ریپبلکن سینیٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اس سے ہٹ کر کہ آپ صدر بائیڈن افغانستان سے فوجیں نکالنے کے فیصلے پر کیا محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ بلا شبہ یہ ایک بڑا تباہ کن فیصلہ تھا۔ اس کے بعد ریاست فلوریڈا سے بھی ایک اور سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ وزیر دفاع آسٹن سے کہا کہ آپ بھی مستعفی ہوں۔ جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک میلے سے کہا، اور سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل میکنزے سے کہا کہ آپ فوری طور پہ مستعفی ہو جائیں، کیونکہ آپ اپنا دفاع کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور سینیٹر نے کہا کہ آپ لوگ شاید استعفیٰ نہ دیں، لیکن اگر ہمارے صدر اس قدر کنفیوز نہ ہوتے، یعنی کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اس قدر کنفیوز نہ ہوتے، تو وہ آپ کو عہدوں سے ہٹا چکے ہوتے، اور آپ اس چیز کے حقدار ہیں۔ یہ وزیر دفاع آسٹن کو کہا جا رہا ہے، جو کہ خود ریٹائرڈ جرنیل ہیں، یہ جنرل مارک ملی کو کہا جا رہا ہے، یہ جنرل میکنزے کو کہا جا رہا ہے، اور ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ فوری طور پہ چھوڑ دیں، اور پریزیڈنٹ بائیڈن سے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ کنفیوز صدر ہیں، اس لیے ان میں یہ ہمت نہیں ہے، لیکن آپ از خود اپنے عہدے چھوڑ دیں۔ تو یہ 4 گھنٹے کی ان کا سٹیٹمنٹ، شہادت بیان ریکارڈ کیا گیا، جنرل میکنزے کا، مارک ملی کا، تو وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، وہ پرانی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اس میں ہم شامل نہیں تھے، ہم نے یہ تجویز دی تھی، ہم نے وہ تجویز دی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ بہرحال یہ جنگ ہاری جا چکی ہے، اور اب اس کا ملبہ کس پہ ڈالنا ہے۔ اب یہ بھی نہیں، اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ آپ کسی اور ملک کے اور پاکستان کو قربانی کا بکرا بنائیں یا کسی کو بھی بنائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ریجنل پلیئرز ورسز نان ریجنل پلیئرز کا اس وقت میچ ہو رہا ہے، اور سب کی آنکھیں کھلی ہیں، سب اپنا کام کر رہے ہیں اور مل جل کے کار کر رہے ہیں اور جوائنٹلی کر رہے ہیں۔ لہٰذا شاید وہ خواہشات اور وہ پوری نہ ہو سکیں، ڈو مور کے وہ مطالبات پورے نہ ہو سکیں جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔